बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर इंसान अपने तमाम मसले हल कर सकता है। यह अल्लाह ताला ने हमें खुसूसी सिफत अनायत की है। लेकिन मसला उस वक्त बनता है जब हम इंसान जमीनी हकाइक से दूर हो जाते हैं और एक ऐसी फर्जी दुनिया में चले जाते हैं जो सिरे से मौजूद ही नहीं होती। नफ्सियात की जुबान में इस कैफियत को इल्यूजन कहते हैं और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है हुकूमत इस वक्त इसी सूरत हाल का शिकार है। केपी में उनको किसी ने जो है वो झूठे मुंह वोट नहीं डाला और आज भी विलेज काउंसिल्स में अल्हम्दुलिल्लाह केपी में सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई है दोबारा साबित हुआ। और वो जश्न क्या मना रहे हैं अपनी पार्टीज के राउट होने का, बजाय इसके कि अपने कारकुनों के साथ जाते उनको हौसला देते और एक कौमी सियासत करते कि एक छोटे छोटे सियासी बोनों से हमारा मुकाबला है। आप हकीकत और इल्यूजन का गैप मुलाहिजा कीजिए। हुकूमत ने 2 दिन पहले केपी में खौफनाक हार का सामना किया, लेकिन ये लोग आज फरमा रहे हैं इमरान खान का मुकाबला बोनों से। मेरा ख्याल है ये इल्यूजन और ये तकब्बर हुकूमत को मजीद नुकसान पहुंचाएगा। हम बहरहाल आज के इशू की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में हाणे आऊं लाहौर में भी वही विया थो, हुते भी रमा गाड़ियां थो, पाण जिंद रही हुते हिननि सां मुक़ाबिलो करतो। इंशाअल्लाह आईंदा ये हिननि खे मुंहुं ॾिबो, अवाम जी जंग थींदी हिननि सां ऐं इंशाअल्लाह अवाम जी फतह थींदी। थोरो हिन टाइम ते असांजो वरी फेडरल गवर्नमेंट जो मसइलो आहे, उहे मसइला थींदा रहंदा आहिनि सियासत में, पर असीं इंशाअल्लाह ताला वरी इहो वचन कयूं था, वाइदो कयूं था त गरीबन जो साथ करे कोन छॾिबो। 3.5 साल क्या किया? तख्तियों के ऊपर तख्तियां, तख्तियों के ऊपर तख्तियां। भाई अगर आपको तख्तियां लगाने का इतना शौक था तो हमें बता देते, हम आपको तख्तियां लगाने पर मजबूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धर्म तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। आज नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल अपने लंगोटे कसे, तैयारी करें। हमने अगर इस हुकूमत से जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का खाकम बदन खुदा हाफिज। मैं देख रहा था कुछ देर पहले जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल माजूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूंगा बाहर। आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। हालत आपने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो है उसकी ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। मरियम नवाज जो है वो अपनी शिकस्त का जश्न मना रही है केपी में। नून लीग और पीपल्स पार्टी फारग ही हो गए वहां से। अपोजिशन के दावे देखें तो यूं महसूस होता है जैसे इलेक्शन करीब हैं। आज मियां नवाज शरीफ की वापसी का दावा भी कर दिया गया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए और अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है और ये भी बता दूं जल्द मिलने वाला है। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बातें खिली हैं। अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं अगर आप लोग इजाजत देंगे। और अगर लंदन गया तो फिर सलमान गनी साहब यही पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाओगे और क्या लेके। मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। क्या मुल्क वाकई ताजा मैंडेट की तरफ बढ़ रहा है या फिर अपोजिशन भी इल्यूजन का शिकार है? ये हमारा आज का इशू होगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आदिल अब्बासी साहब हमारे दोस्त सीनियर सहाफ़ी हैं। सना बुचा साहबा सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है। सना साहबा सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइए, ये जो एक डील की गुफ्तगू चल रही है कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील हो गई है, अब वो वापस आ रहे हैं और उसके बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी, ये बात किस हद तक दुरुस्त लग रही है आपको? देखिए, डील हो रही है या नहीं हो रही, मुज़ाकरात जरूर हो रहे हैं, बातचीत जरूर हो रही है। कुछ कंडीशंस हैं जिन पे वो मानते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो ये नहीं मानते। और ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इतने सब कुछ के बावजूद अगर हमें अवाम को वोट का हक दिलाना था तो फिर हम वापस क्यों पार्लियामान में एक तरीकाकार वजह है जिससे आप प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते हैं और अगर आपके पास वो अददी अक्सरियत मौजूद है तो आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मसला यही है कि वहाँ पे बिस्मिल्लाह भी नहीं करनी और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहीं और
پڑنی ہے. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ان لیڈرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ, کیونکہ آج بات ہو رہی تھی کہ تجربہ ہے, یہ تجربے کر کے دیکھ لیے. تو دیکھیے پاکستان مسلم لیگ نواز بھی ایک تجربہ کے طور پر سامنے آئی تھی, وہ تجربہ کامیاب ہوا تو وہ آج ان کو تین ٹینیور مل گئے ایز اے پرائم منسٹر. وہ چھوڑ دیجئے کہ پورے نہیں ہوئے. لیکن بات یہی ہے کہ کچھ مطلب آئی تھنک کچھ لیگل چیزیں آئی تھنک کچھ تھوڑے سے آڑے آئیں گی جو کہ کسی بھی ان ڈیموکریٹک پروسیس میں آڑے آتی ہیں. لیکن پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کچھ چاہا ہو اور اگر اس کی کوئی آئینی طریقہ کار اگر اس سے اچھا ویسے آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ یہ ڈیل کس ٹائپ کی ہو رہی ہے یا مذاکرات کس ٹائپ کے ہو رہے ہیں؟ کچھ میاں نواز شریف صاحب کو دیا جا رہا ہے, کچھ میاں نواز شریف صاحب سے لیا جا رہا ہے, کیونکہ ایاز صادق صاحب کا یہ جو کہنا ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سارے فیصلے اللہ کے دربار میں بھیج دیے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اپنے سارے دروازے کھول لیے, پھر اب وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیے اگر آپ جاوید صاحب اگر آپ اس صحافت میں آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آپ مجھے بتا دیجئے مسلم لیگ نے کبھی آپ کو سیدھا جواب دیا کسی بھی چیز کا؟ اور ان کے کیا ان کے پاس ایک ہی کال اور فیل میں ان کے تضاد نہیں ہے؟ کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کبھی اپنے زور بازو یہ خود آ سکے ہیں؟ کیا ان کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ مریم نواز کی پوزیشننگ یا پوسچرنگ نہیں دیکھ رہے جو نیب میں ان کی پیشی تھی 3 روز قبل, اس میں آپ نے ان کی اگر آپ نے گفتگو سنی ہو تو ایک واضح فرق محسوس ہوتا ہے. ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, یہ اطلاعات یہی ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے. پہلے تو گارنٹر کی تلاش تھی, پتہ نہیں وہ مل گیا ہے کہ نہیں, لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ یہ ارلی الیکشنز کال کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ارلی الیکشنز, اور یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی چلتی رہے تھوڑے دن, اسی طرح اسی اسمبلی کو چلایا جائے. لیکن میاں صاحب آئی تھنک اس بات کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ارلی الیکشنز کال ہو جانی چاہیے, اسمبلیز کو ریزالو ہونا جانا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرانے ہو گئے نا, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھ لیا, نون لیگ کو قریب سے دیکھ لیا, تو اس سے اب ان کی باڈی لینگویج سمجھ آ جاتی ہے. یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی تقریریں مسلسل, اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں بن سکی یا مذاکرات فیل ہو گئے. اور یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک نئی انرجی آئی ہے اور جو نئی خوشی آئی ہے اور جو نئی تقریریں کی جا رہی ہے, اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے مذاکرات کچھ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بات آپ بڑی حد تک آپ کی درست ہے. بڑی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ اس کا مطلب ہے گورنمنٹ جا رہی ہے, ختم ہو گئی بات؟ دیکھیے پہلی بات تو وہ آپ کا وہ جو ہے نا جو میاں ایاز صادق صاحب نے فرمایا, ایاز صادق صاحب نے کہ میاں صاحب نے اپنے سارے معاملات اللہ کی عدالت میں بھجوا دیے ہیں اور اللہ سے انصاف کی توقع ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نہ کرے ان کے سارے کیسز اللہ کی عدالت میں جائیں, پکڑے جائیں گے. دوسری بات یہ اللہ سے کبھی بھی انصاف نہیں مانگنا چاہیے, رحم مانگنا چاہیے. ٹھیک, رحم مانگنا چاہیے. اور لیکن بہرحال یہ میاں نواز شریف نے فیصلہ کرنا ہے, رحم مانگنا ہے, انصاف مانگنا ہے. میں تو ایاز صادق صاحب کی جو ہمیں سنائی گئی ہے پہلی بات, لیکن ایاز صادق صاحب نا غیر اننیسیسرلی خوش تھے. ہاں. دوسری بات کہ جو سنا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ جیسے کہ یہ یہاں سے کوئی پیغام لے کے گئے ہیں اور شہباز شریف صاحب کی راہ ہموار ہو رہی ہے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے, اور فار ایگزامپل دوسری طرف. لیکن میں ایک آپ کو بات دلانا چاہتا ہوں, یاد دلانا چاہتا ہوں, کیونکہ گجنی یادداشتیں ہیں, 15 منٹ کی یادداشت قوم کی بھی اور ہماری بھی, کہ یہ چلے کہاں سے تھے کہ یہ حکومت, یہ سلیکٹرز ہیں, خلائی مخلوق ہے اور یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے. ہم اب سلیکشن کی طرف نہیں آئیں گے, ہم الیکشن کی طرف آئیں گے, انقلاب لائیں گے, مزاحمت کریں گے, سویلین بالادستی لائیں گے, ووٹ کو عزت دلائیں گے, اور اب جو 75 سالہ غلطیاں ہیں ان کو نہیں دہرائیں گے. اچھا ویسے یہ جو ڈیل ہے نا نون لیگ کی طرف سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف, مجھے پتا تھا ایک ہی نقطہ, مجھے پتا تھا آپ اس میں نا ایک ہی نقطہ تھا, وہ نقطہ یہ تھا کہ ہمیں فیئر الیکشن دے. مجھے پتا تھا کہ اگر فیئر الیکشن کی گارنٹی ان کو دے دی جاتی ہے نا, آپ اس میں, اور یہ پہلا مرحلہ ہے پشاور میں جہاں پہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیئر الیکشن کا موقع دیا. مجھے یہ پتا تھا کہ آپ درمیان میں ٹوکیں گے, مجھے پتا تھا, کیونکہ یہ تھوڑے سانس لینے کی اجازت نہیں وہ لیتے رہیں آپ, اجازت ہے, لیکن مجھے پتا تھا آپ ٹوکیں گے. فلو کو تو آپ جاری نہیں رکھیں گے, کیونکہ بات ہو رہی تھی 26 نکات پی ڈی ایم میں. مائی باپ جمہوریت کے کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان وکی لیکس والے. وہ ایک پنجابی کا گانا ہے نا کہ سنجاڑ کے میٹ لئی اکھ وے ساڈے ول تک سجنا, اس کو موڈیفائی کریں, کیوں تو سنجاڑ کے میٹ لئی اکھ وے ساڈے ول تک سجنا. مولانا فضل الرحمان صاحب وکی لیکس والے کہ ہم پہ بھی کریکٹ کریں. شہباز شریف صاحب کہ ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے وزیر اعظم بن چکا تھا, کابینہ کے نام فائنل ہو چکے. زرداری صاحب فارمولہ بنانے والے, فارمولہ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ فارمولہ بنا دیں, میں نے کہا ان کو چھٹی کرواؤ. کس کو کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں؟ جن کے خلاف اعلان جہاد ہے,
जिनको कहना है कि हम अपने मामलात खुद हासिल लेकिन करेंगे। उन्होंने नहीं बताया कि फार्मूला कौन लेकर मुझे आया। पता था, फिर आप टोकेंगे। नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा हूं। नहीं, मुझे पता था आप टोकेंगे, आपका बनता था इधर टोकना, क्योंकि फ्लो नहीं, फिर ये बन talk रहा show था। हो रहा है ना। नहीं फिर Talk show हो रहा है। फिर फ्लो बन रहा था, मैं माजरत चाहता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यानी किनको कह रहे हैं कि जिनकी मुदाखलत खत्म करनी थी, ये तीसरी जिनको सियासत से निकालना था, जिनको जमहूरियत से जिनको पाक करना था, आंसू आते थे कि किसी को भी मुद्दत पूरी नहीं करने दी जा रही। अब क्या कर रहे हैं, सब इकट्ठे हैं, किसकी छुट्टी करवाओ। ठीक है, ये सिलेक्ट पहले तो इमरान खान साहब को रहना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं पूरे रहना करें, चाहिए, पूरे पूरा करें, पूरा पूरे करना। पूरे करें। दो तो सही तरीके बात, हैं, सही इमरान बात। खान असेंबलियां तोड़े या इन अच्छा। तब्दीली लाएं। अच्छा। अगर ये जमहूरियत वाले हैं, अगर ये सिविलियन बालादस्ती वाले हैं, तो ये उधर नहीं देखना चाहिए कि याद सादक लंदन पहुंचे हुए हैं और जरदारी साहब कह रहे हैं कि प्लीज छुट्टी कराओ, फिर हमें आने दो। अब भाई साहब, इशू ये है कि जब भी अपोजिशन कोई तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहती थी, तो जब भी कोशिश की जाती थी तो लोग गायब हो जाते थे। तो अब ये एक कंडीशन ये है कि अगले इलेक्शन जो है वो शफाफ करवा दी जाए, इजाजत दे दी जाए कि जो प्ले करे। इमरान खान साहब अगर उसमें इलेक्ट होकर आ जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा ये है कि अगर अदम एतमाद होती है तो हमारे बंदे गायब नहीं होंगे। ये दो गारंटीज हैं। तो अगर तो इस किस्म की हो जाती है तो ठीक है, अदम एतमाद आ जाएगी, जैसे भट्टी साहब ने कहा। जी हाँ बिल्कुल, और उसी के लिए सारी एफर्ट हो रही है। पहली बात, मेरा अपना ये ख्याल है कि बात थोड़ी सख्त है, लेकिन बात यह है कि हम इतना ज्यादा संजीदा क्यों लेते हैं अपनी सियासी जमातों को कि वो बड़े उसूल, कवायद, जवाबित, वोट को इज्जत दो से लेके जो है वो तब्दीली लाने तक का सफर तय करेंगे। नहीं, मैंने आपसे अर्ज तो करने देना। आपकी हमारी कई दफा इसी पे बहस हुई है कि मैं आपको ये कहता रहा हूँ, हमारे दो तरह के दोस्त हैं। अब आप चौथी बात करेंगे। एक तरफ तो एस्टेब्लिशमेंट है जी, जमहूरियत की कातल, सिविलियन बालादस्ती की कातल, उसको पॉलिटिकल रोल अदा नहीं करना चाहिए, मान लिया जी जी। दूसरी तरफ हमारे ये जो हमसे वोट लेके आते हैं, जो हर मर्तबा हमारे साथ वादे करते हैं कि इस मर्तबा नहीं, आप ये चाहते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाए ना, एक जंग हो। नहीं, मैं ये चाहता हूं मुल्क अनार्की का शिकार हो। मैं ये चाहता हूं कि ये Ultimately इसी तरह डील हो। मैं ये चाहता हूं ये सच बोले, सच बोले। मैं ये चाहता हूं कि झूठ ना बोले। देखिए, हमारे दो तरह के सियासत और दोस्त हैं। जमहूरियत, सियासत और जमहूरियत असूल, मंतक और इखलाकियात पे खड़ी होती है। ठीक है, तो ये कोई भी इनमें खड़ा है। अच्छा, हमारे दो तरह के दोस्त हैं। मैं भी वहीं से इसलिए दोबारा शुरू करूंगा क्योंकि भट्टी साहब जो है वो जहां पर रुकी बात, एक भट्टी साहब की तरह के दोस्त जो कहते हैं इनको सच बोलना चाहिए। वो इनको कई बार बता रहे हैं कि सियासत में जो है वो बड़ी ऊंच नीच होती है, बड़े दाव पेच होते हैं, बड़े मामलात देखने पड़ते हैं, और हर मुल्क में सियासत उसके मारूजी हालात को जहन में रख के होती है। झूठ और मुनाफकत नहीं होती सर, क्योंकि सोसाइटी के अंदर झूठ और मुनाफकत सेल होती है। भट्टी साहब, आप अपने साथ रहनुमा लिखते हैं, लीडर लिखते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे, आप जमहूरियत के चैंपियन हैं। आपने हमें ग्रूम करना है, सिखाना है। तो आप ग्रूम किया ना उन्होंने आपको ग्रूम किया। आप झूठ बोलेंगे तो हम तो फिर उन्होंने आपको इसलिए ग्रूम किया है, आज वहां पर आपको ग्रूमिंग करके ले आए हैं जहां पे आपको झूठ नहीं लगता, गलत नहीं लगता, सच नहीं लगता। अगर हम अभी इस इशू को जरा सा डिस्कस कर ले, क्योंकि अखलाकियात वाली बात पर हम जरा बाद में आएंगे। वैसे तो एक सवाल ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब सच बोलते रहे, क्या वो आज भी सच बोल रहे? ये बहस नहीं है ना चौधरी साहब, इसलिए बहस नहीं कर रहे, ये बहस नहीं है। देखिए, हमारे एक दोस्त ने बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, वो कहते हैं एक सच है जो मैं बोलता हूं, एक सच है जो आप बोलते हैं, और एक सच है जो वाकई सच है। ठीक है। तो बात ये है कि उसकी तलाश करनी थी ना, मैं उसके लिए हम निकले थे। अनफॉर्चुनेटली आपका सच भी मिल गया, मेरा भी मिल गया, वो सच नहीं मिल रहा जो सच है। और सच ये है कि इस मुल्क में जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब एक हफ्ता पहले साबिक वजीर आजम मेरे प्रोग्राम में कह के गए सियासतदान बिकते हैं। मैंने कहा जी क्यों बिकते हैं? उन्होंने कहा खरीदते क्यों हैं लोग? मैंने कहा जी खरीदार जहां चीज बिक रही होगी वहां खरीदार तो आएगा, पहुंच जाएगा, तो दुकान खुली है तो लोग उन्होंने कहा तो फिर आप ये माने दोनों तरफ खरीदो फरोख्त होती है। मैंने कहा हम तो ये जमाने से मान रहे हैं कि खरीदने वाला खरीदार मौजूद है, फरोख्त होने वाले क्यों नहीं खत्म हो रहे? किसी स्टेज पे तो खत्म होना चाहिए। तो मैं तो सच्ची बात है, वो दोस्त जो कहते थे ये इनकलाब लाने वाले, इनके इनकलाब का भी मुझे ये यकीन था कि वो इनकलाब नहीं है, और जो लोग उनके बारे में दूसरी साइड के बारे में बात करते हैं कि यार वो वोट को इज्जत दिला देंगे, उनका भी यकीन है माजरत के साथ। उसकी वजह यह है कि देखिए ये पावर गेम है, पावर पॉलिटिक्स है। इसमें पावर में आने के लिए आप सारे दावपेच इस्तेमाल करते हैं और हर सूरत इस्तेमाल करते हैं, और वही आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अनफॉर्चुनेट इस नेशन के साथ ये है कि उसूल कहां है? उसूल वहां है, उसूल वहां हो सकता है जहां पर आप अपना माल, अपनी जान, हर चीज कुर्बान कर सके। बिल्कुल सही। दूसरी बात इसमें आदिल साहब ये भी है ना कि जो नैब के बनाए गए थे केसेस वो मटेरियलाइज नहीं हो सके, जो प्रॉपर्टीज आप कह रहे थे 300 अरब रुपए की वो आप रिकवर नहीं कर सके, कोई एक केस भी अदालत में जाके साबित नहीं कर सके। कुछ तो मशकूक केस थे, जाली केस थे, नहीं सारे सही हो सकते हैं, नहीं इसके बावजूद आपने एस्टैब्लिश करना। मैं कह रहा हूं इस निजाम इंसाफ में, इस मुल्क में
معاشرے میں نہیں، وہ ایک لمبی بدل دیتے میں ہیں کہہ رہا ہوں وہ ایک لمبی بحث ہے، جہاں عمران خان کے خود بھی اپنے ارد گرد چور ڈاکو مافیا بٹھا کے کیوں بٹھائے؟ نہ بٹھائے تو نا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ سمجھتے ہیں طاقتور کے خلاف کچھ ہوگا، پیسے والے کے خلاف کچھ ہوگا؟ سر کسی ایک وزیر کا کوئی احتساب ہوا ہو؟ کسی ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کیوں نہیں ہو میں ہوتا سکتا؟ ہے جس میں اگر تحریک انصاف جس میں گورنمنٹ میں نہیں ہو سکتا چوری صاحب تو نون لیگ نہیں کرے گی، پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں کرے گی۔ چھوڑ دیں جس میں عدالت پوچھے، نیب کو حکم دے کہ ان صاحب یا صاحبہ کو پکڑنے سے پہلے 10 دن پوچھیں کہ آپ کی تباہ مائلے بے کرم ہے گرفتاری کے لیے، جس میں چھٹی والے دن گھر کی بیسمنٹ میں انصاف مل جاتا ہے، آپ عدالتی نظام بدل دینا۔ نہیں جس میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ اس نہ انقلاب کے راستے میں یہ رکاوٹ نہ ہے کہا کریں کہ تو آپ کا انقلاب اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ بدل دے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ سچے ہیں، ان کے خلاف کیس جھوٹے سر نہیں ہے، میں کہتا ہوں، میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا آپ نے کہا 300 ارب روپے چھوڑ ہم نے دیں، مان لیا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ اب ثابت کریں نا، 300 ارب بھی جھوٹ آپ نے کہا کہ میاں شہباز شریف جو ہے 26 ارب روپے سر ثابت کریں۔ دنیا کے کسی ملک میں زرداری صاحب کے 25 والیم شہباز شریف صاحب کا ٹی ٹی کیس ہوتا، منہ چھپاتے پھرتے 400 بھی ہوتا نا سر، کیسی بات کرتے ہیں آپ کو؟ یہ کیا لاجک ہوئی کہ ثابت ہی نہیں ہوا؟ یہ منی ٹریل دے سکیں آج تک کوئی ایک سوال کا جواب دے سکیں؟ سر منی ٹریل شہباز شریف کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں، شہباز شریف کہتے ہیں مجھے بچوں کا کوئی پتہ نہیں، قائد اعظم دیتے تھے سر، ایک ایک موزے چیک کرتے تھے کہ میرا اے ڈی سی نے کو چائے پلانے کی کابینہ کو اجازت نہیں دی تھی، زیارت پہ انہوں نے ڈاکٹر نہیں منگوایا، اور پھر زیارت پہ ڈاکٹر نہیں منگوایا اور لکھتے تھے یہ میرا خرچہ ہے، یہ ان کا خرچہ ہے، یہ نہیں تھا کہ پوری فیملی سمیت جوتوں سمیت وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے۔ اور اب یہ قائد اعظم ثانی ہے نا، کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ساری پارٹی، وہ تو امام خمینی بھی کہہ رہے ہیں، مان جائیں گے آپ؟ تو آپ یعنی دیکھیں اس ملک میں نہ کسی نے ثابت ہونا ہے، نہ کچھ ہونا، احتساب گالی بن گیا، مذاق بن گیا، تو گڑبڑ کہاں ہے ہمیشہ یہ کیس؟ تو ایشو کہاں ہے؟ ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیلیں ہو جاتی ہیں، ایشو یہ ہے۔ تو ہم بھی تو یہ ڈسکس کر رہے ہیں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ ایسے یہ فرمائیے گا سر، یہ میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں جی واقعی؟ دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہی ان کے معالجین انہیں اجازت دیں گے وہ واپس آ جائیں گے۔ ہم سب کی خواہش ہے کہ وہ کل آ جائیں، ان کی صحت پوری طرح ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، ایاز صادق صاحب نے کہا ہے کہ میں اب انہیں جاؤں گا ان کو لانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹرز نے تو پھر اجازت دے دی نا سر ان کو؟ یہ تو پھر ایاز صادق صاحب بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی میڈیکل کنڈیشن کا بہتر پتا ہو، چونکہ وہ لندن سے ہو کر آئے ہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو ہی ان کے معالجین اجازت دیں گے وہ ایک دن ضائع کیے بغیر ضرور پاکستان آ جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا یہ فرمائیے کہ یہ جو ایک ڈیل کی یا مذاکرات کی بات چل رہی ہے، واقعی کوئی کسی نہ کسی لیول پہ کچھ ہو رہا ہے جی؟ دیکھیے ڈیل کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ 2018 میں ایک مصنوعی سیٹ اپ پاکستان میں لایا گیا تھا، وہ چل نہیں سکا، اور ایک ایسے شخص کو، آپ مجھے یاد ہے کہ انداروال تشریف لائے تھے میرے پاس الیکشن سے پہلے، اور میں نے آپ کو انٹرویو میں ایک بات کہی تھی کہ چودھری صاحب کیا گاڑی کی چابی اگر کسی اناڑی ڈرائیور کو دیں وہ منزل پہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ ایکسیڈنٹ تو ضرور کر سکتا ہے۔ آپ نے بیچ میں ایک جملہ کسا تھا کہ اگر کسی نے چھین کے دے دی تو کیا ہوگا، تو وہ گاڑی کی چابی چھین کر ایک اناڑی ڈرائیور کو دی گئی، اس نے پاکستان کا ہر سائٹ جو ہے اس کا انجر پنجر کر دیا ہے، ایکسیڈنٹ شدہ کر دیا ہے، معیشت ختم، سفارت ختم، سیاست ختم، معاشرت ختم۔ لہذا اب اس کے علاوہ اور کوئی چانس نہیں ہے۔ میں یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے کہ جس کے پاس وہ ٹیم ہے جو پاکستان کو دوبارہ کھڑی کر سکتی ہے۔ اچھا یہ جو میاں شہباز شریف صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ دھڑن تختے کا وقت آ گیا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ان کا گریبان ہوگا، ہمارے ہاتھ ہوں گے، اب یہ حکومت جا رہی ہے، تو یہ تو آپ مسلسل پچھلے 3 سال سے بھی کہہ رہے ہیں، تو آج کا بیان اور پچھلے بیانات میں کیا فرق ہے پھر؟ اس میں فرق یہ ہے کہ ایک بہت بڑی ریالٹی چیک خیبر پختونخوا کے پہلے مرحلے میں ہوئی ہے۔ وہ علاقے جو پی ٹی آئی جنہیں اپنی ہوم گراؤنڈ کہتی تھی، جب کوئی ٹیم اپنی ہوم گراؤنڈ میں ہار جائے تو اس کے بعد پھر وہ مخالفین کی گراؤنڈ میں جا کے تو نہیں جیت سکتی۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ 16 جنوری کو جو خیبر پختونخوا کا دوسرا مرحلہ ہے جو ہزارہ ڈویژن کا ہے، وہاں پہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کا وہ روایتی طور پہ علاقہ ہے۔ پھر پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ بلدیاتی الیکشن کرائیں تو انہیں پتہ چلے کہ لوگ ان سے کس طرح بدلہ لینا چاہتے ہیں، اس تمام مہنگائی کا، اس تمام
बेरोजगारी का और तमाम गुर्बत का। अच्छा, लेकिन ऐसे साथ देखें ना, आज तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने क्लियर कहा ना कि इनका धड़न तख्ता होने वाला है, तो आपके पास कोई प्लान है इनको घर भेजने का, या आप ये समझ रहे कि अवाम बाहर आएंगे, इनको निकालेंगे और फिर नए इलेक्शन हो जाएंगे? मेरा तो ख्याल है कि धड़न तख्ता इनका हो चुका है। जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुआ है खैबर पख्तूनख्वा का पहले मरहले में, उसमें तो अब धड़न तख्ता हो गया है। अब तो जो है वो रसूमात बाकी हैं, जैसे कि एक मैयत पड़ी होती है, उसकी फिर दफनाने की रसूमात होती हैं, जितनी देर वो बाहर रहेगी वो ताक़ुत चलाएगी। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है अब आप नहीं कर रहे? जी, 23 मार्च का लॉन्ग मार्च जो है, अगर ये हुकूमत तब तक लास्ट कर गई तो वो फिर कफन में आखिरी कील साबित होगा इंशाल्लाह। ठीक हो। ऐसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सना साहब ये फरमाइएगा, आप ये महसूस कर रही है कि बस 1-2 महीनों के बाद गवर्नमेंट जा रही है, या फिर वाकई ये झटका भी बर्दाश्त कर जाएगी गवर्नमेंट? जावेद साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं भट्टी साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि अपने दिल पर हाथ रख के ये सच बोलें आज, और ये बताएं कि क्या ये चौथी सर्दी में ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं? क्योंकि मुझे याद है कि 3 रोज कबल ये बहुत नहीं, मैं कहा दिल पे हाथ रख के बोलें कि चौथी दफा आप ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं, चौथी सर्दियों में क्या करना चाहते हैं? 3 साल तो हमने सर्दियां देख ली और हमने बैड मैनेजमेंट भी देख ली, तो ये अपने दिल पर हाथ रख के कहें कि इस हुकूमत को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या ये नाअहल है या नहीं है? छोड़ दीजिए कौन सी करप्शन की कौन सी अजब कहानियां हैं जो ये अपने एक पूरे उसमें नैरेटिव में बिल्ड करते हैं, वो तो बिल्कुल सच होंगी, लेकिन प्रूव होना अभी भी बाकी है। और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अगर बारीक बीनी से देखें तो उनको नजर आ जाएगा कि कौन कौन से केसेस का ये जिक्र नहीं करते, तो उनका भी जिक्र खैर अपनी बातों में ले आया करें। दूसरी बात यह कि 3 दिन पहले ये बिलबिला रहे थे किसी चैनल पे कि हमाद अजहर साहब आप जाएं बाथरूम में और आपका पानी ठंडा हो जाए, आप जिस्म पे साबुन लगाएं और पानी के नीचे खड़े हो जाए। अच्छा, छोटी सी ब्रेक। नहीं मेरी प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद जी। भट्टी साहब कुछ कह रहे थे आप? हाँ, नहीं, मैं सवाल करना चाह रहा था। सना साहबा, काबिल एहतराम सना साहबा ने मकाए दिल पे हाथ रख के, अगर वो आप देख तो नहीं रही होंगी, नहीं मैं देख रही थी भट्टी साहब, मुझे बहुत ठंड लगती है और मैं ठंडे पानी का 1 मिनट चौधरी साहब मेरी बात सुन रहे हैं, सॉरी भट्टी साहब, मैं आपको पहले पूरी बात कंप्लीट कर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे भी बहुत ठंड लगती है, ठंडे पानी से मुझे बहुत उलझन होती है, और मैं वाकई आपकी जो बात थी मेरे दिल पे बड़ी असर करी, और मैं समझ सकती थी आपका दुख, क्योंकि वाकई ठंडे पानी से नहाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे बता दीजिए कि क्या ठंडा पानी आपको नवाज शरीफ ने दिया है? क्या आपको जरदारी साहब ने दिया है? ये पानी में मिलावट कहां से हो गई? क्या करप्ट हुक्मरान पानी में भी मिलावट कर गए, आपका गीजर भी खराब कर गए? मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत बेसिक चीजें हैं जो नेसेसिटीज हैं इस वक्त इस अवाम की, जो नहीं मीट हो रही, ठीक है आप। और दूसरी बात ये कि मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से बात कर रही हूँ, और मैं ये भट्टी साहब, अगर कोई अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से खान साहब गए तो सबसे पहले खान साहब के लिए बोलूंगी भी मैं ही। आप उस वक्त पता नहीं क्या बोल रहे होंगे, लेकिन सच नहीं बोल रहे होंगे, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि अब बहुत ऑनेस्टली क्या नून लीग ने नहीं, 1 मिनट मुझे खत्म करना है, जावेद साहब, आई एम नॉट डन। जी अच्छा जी फरमाइएगा। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि बात ये है कि नवाज शरीफ ने पूरी कोशिश की है, नून लीग ने क्या कोशिश नहीं की? क्या कोशिश नहीं की उन्होंने डेमोक्रेसी को प्रिवेल कराने की? बिल्कुल की। ये जो अभी तक हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो फौज दूर दूर बैठी है जहां पे वोटिंग हो रही थी, इसीलिए बैठी है क्योंकि ये एक हकीकत है जो इस अवाम पर आश्कार हो चुकी है कि किस तरह से मनूवरिंग होती है वोट्स की, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल नून लीग और पीडीएम के सर जाती है कि उन्होंने ये जिद्दोजहद की है कि अवाम को कम से कम वेकअप कॉल जरूर मिली है। दूसरी बात यह कि 10 साल की प्लानिंग हो या 5 साल की प्लानिंग हो, कि वोट को इज्जत दो का नारा कामयाब हो रहा है, उसके कुछ असरात नजर आ रहे हैं। अब मैं ये कह रही हूं कि ये कहना कि शुरू दिन से नवाज शरीफ साहब मुज़ाकरात चाहते थे, ये बात गलत है। हाँ, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन इस मुल्क में कौन ताकतवर है? वो हुक्मरान नहीं है। जो ताकतवर है वो भट्टी साहब को भी पता है और मुझे भी पता है और आपको भी पता है। तो जो ताकतवर है उन्हीं की कॉल है। बिल्कुल जी भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि सना साहबा झूठ बोलती हैं या मैं झूठ बोलता हूं, या मैं सच्चा हूं या वो सच्ची हैं। मुझे उनके कभी भी उनकी राय से इख्तलाफ कर सकता हूं, उनसे नहीं करता हमेशा, क्योंकि मेरे लिए काबिल एहतराम है। और उन्होंने 2-4 लफ्ज़ बोले, वो नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन बोल गई, चलो एक मरतब फिर वेल लेफ्ट। दूसरी बात यह है कि मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि बैड गवर्नेंस है, बैड परफॉर्मेंस है, मिस मैनेजमेंट है, और करप्शन और दिहाड़ियां हैं, करप्शन का रेट बड़े हैं, दिहाड़ियां हैं, सब कुछ है। लेकिन ये जो इन्होंने सना साहबा और इन सारों ने हमें भाषण सिखाए हुए थे ना कि जमहूरियत और आमरीयत
اور سویلین بالادستی اور سازشیں اور کٹ پتلی اور سلیکٹرز اور سلیکٹڈ اور یہ سارا تھا. اس کے بعد میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو فارغ کرنا ہے تو اپنے ڈیموکریٹک طریقے سے فارغ کرو, ان ہاؤس تبدیلی لاؤ, کل لے آؤ, کل لے آئے. نمبر 1. نمبر 2, یہ دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی زندگی میں, نواز شریف صاحب کبھی بھی جمہوری آدمی نہیں ہے. کوئی اصول, کوئی منطق, اخلاقیات, 3 چیزوں پہ کھڑا ہوتا ہے نا جمہوری آدمی, ان میں سے کسی ایک پہ کھڑے ہوں. ان کے 82-83 سے لے رہے آج تک جنیجو کی پیٹ میں چھرا گھونٹا, بے نظیر کی پیٹ میں چھرا گھونپا, اسحاق خان کی پیٹ میں چھرا گھونپا, مشرف سے ڈیلے کی ایک دو آئے ان کی زندگی میں عامر, ضیاء الحق کی پیداوار تھے, مشرف سے ڈیلیں فرمائی کوئی بے حساب, اور اس کے بعد پھر آئے اور پھر آ کے کبھی مساک جمہوریت, کبھی لیفٹ, کبھی رائٹ, کبھی لیفٹ, کبھی رائٹ. نہیں, مجھے سنا صاحب کا جواب پورا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب یہ جو ہے اخلاقی معیارات پہ پورے ہوتے ہیں؟ نہیں, ایک بھی میں نے مقابلہ تینوں میں برابر ہے. نہیں, لیکن اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ پہلے 2 پارٹیاں ہوگی, ایک تیسری پارٹی بھی شامل ہوگی, اب وہ تینوں لڑ لیں گے. صاحب میں تو اس مقابلے میں چوتھا فریق نہیں, آپ موریلٹی باہر نکالیں نا. نہیں, کیوں نکالوں میں, تو مجھے تو آئیڈیلسٹ ہونا چاہیے نا, مجھے تو کھڑا ہونا چاہیے نا کہ یہ, تو وہ پھر ثنا بچا صاحب بھی آئیڈیلسٹ ہیں, ان کو بھی آئیڈیلسٹ بات کرنا ہے, ان کا 100% عادل صاحب بھی آئیڈیلسٹ 100%. دوسری بات یہ ہے کہ جس دن یہ فار ایگزامپل ان ڈیموکریٹک, یہ تیسری بات ہے بٹی صاحب, ان ڈیموکریٹ نکلا تو اس دن ہم بھی کھڑے ہوں گے, اس دن میں پھر میں اسے نکلنے لگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے اندر سے عمران خان صاحب جاتے ہیں تو کل جائیں, لیکن اگر ان کو کسی اور طریقے سے بھیجا, میں بھی اس چیز کے خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پھر 5 سال ان کو پورے کرنے چاہیے. لیکن ٹھنڈے پانی کی وجہ سے مجھے بٹی صاحب, اچھا کیا نواز شریف صاحب وہاں کیا کر رہے ہیں؟ ثنا صاحبہ کو نہیں پڑھا, نواز شریف, مریم نواز صاحبہ کیا کر رہے ہیں یار؟ نہیں, مریم نواز, ان کو تو وہ تو ہے ہی برے صاحب. مریم نواز صاحبہ کیا کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اور جن کے مقدمے لڑتی رہی ہیں ثنا بچا صاحبہ, وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو یہ ثنا صاحبہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کہ یعنی ڈیموکریٹک ہونا چاہیے, جمہوریت ہونی چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کو ہونا چاہیے, ہمیں چیٹ کر جاتے ہیں ٹائم پہ. میں وہی کہنا چاہتا ہوں نا کہ ارشاد, آپ کا کیا خیال ہے انسانی حقوق نہیں ہونے چاہیے؟ آپ کا ڈیموکریسی نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا خیال انصاف نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں, آپ کا کیا خیال ہے کہ گرم پانی ہر آدمی کا حق نہیں ہے؟ سر ہے نا, تو اس کے لیے بات کریں. ایک سطح پہ ارشاد بھٹی کو بھی سچ بولے, ارشاد بھٹی کا جھوٹ میٹر نہیں کرتا جتنا بڑوں کا جو ملکوں کے فیصلے کرتے ہیں ان کا جھوٹ میٹر کرتا ہے. میرے جھوٹ پہ فوکس ہے, وہ جو قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں. میرا خیال ہے بھٹی صاحب پروگرام کے آغاز میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, بھٹی صاحب وہاں پہنچ چکے ہیں. اب بھٹی صاحب کا آرگومنٹ بیسکلی یہ ہے کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب دھوکہ دیتے ہیں. میں آئیڈیلسٹ ہوں, میں جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا, تو اب آپ تسلیم کر لیں جو آپ نہیں چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, تو اب جو موجود ہے میدان میں گھوڑے ان کو دوڑنے دیں. جو تیز دوڑے گا وہ جیت جائے گا. اگر آپ کا گھوڑا زیادہ جو ہے وہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا. اور میرا خیال ہے جو اداروں کی بات کی جاتی ہے, ادارے بھی یہ ریئلائز کر کے مسئلہ گورننس کا ہے. اگر گورننس اچھی ہوتی, پرفارمنس اچھی ہوتی, تو پھانسی بھی چڑھ سکتی تھی, سزائیں بھی ہو سکتی تھی, اور بہت سارے معاملات ہو سکتے تھے جو ماضی میں ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جو بار بار یہ بحث کر رہے ہیں کہ جی غیر آئینی, کون غیر آئینی؟ بھائی بلدیاتی انتخابات 17 سیٹوں نے بتا کہ وزیر اعظم کو ہلا کے رکھ دیا. یہ وزیر اعظم کا کام نہیں ہے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ. بلدیاتی انتخابات پہ نظر رکھے کہ جی میری پارٹی کہاں سے بلدیاتی انتخابات جیتے گی, جن کے پاس 22 کروڑ سارے کام چھوڑ کے یہ کریں گے. جی وزیر اعظم کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کا مقدر ہے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ معیشت کی بحالی کیسے ہونی چاہیے. 17 سیٹوں کی بحالی نہیں ہونی چاہیے لوکل باڈیز میں. آپ اگلا الیکشن ہار جائیں کوئی بات نہیں, لیکن آپ اس لیے جیتنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ بھی روایتی سیاست کرنا چاہتے ہیں. ہمیں ایشو یہی ہے کہ اگر روایتی سیاست یہاں سے ہو رہی ہے, وہ بھی روایتی سیاست کر رہے ہیں, وہ ڈیلوں کے ماسٹر تھے, وہ کوشش پوری کر رہے ہوں گے. میرا نہیں خیال کوئی ڈیل ابھی کسی نہج پر ہے, یہ کوئی 50-50 معاملہ ہے. ایاز صادق صاحب ایک میسیج لے کر گئے تھے, ایاز صادق وہاں سے میسیج لے کر واپس آئے, اب وہ دوبارہ میسیج لے کر واپس آئے. جی ہاں 50-50 کام ہوا ہے. نون لیگ کا آرٹ یہ ہے کہ نون لیگ 10 کو 100 بیچنا جانتی ہے. پی ٹی آئی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ 100 کو بھی 10 نہیں بیچ پاتی ہے. ایشو یہاں پر یہ ہے اس وقت جو ہمارے سامنے ہے, جو بڑا چیلنج ہے وہ یہ. اب آپ نون لیگ کے بیانات دیکھیں, آپ احسن صاحب سے پوچھیں گے شاہد صاحب نے یہ بات کی ہے, وہ کہیں گے شاہد صاحب سے پوچھیں. شاہد صاحب سے پوچھیں گے شہباز صاحب نے یہ بات کی ہے, وہ کہیں گے آپ پرانے سیاستدان ہیں نا. ایگزیکٹلی ان کو پتہ ہے نا, ان کو ایگزیکٹ ٹائمنگ پتہ ہے. اور یہاں پی ٹی آئی کے کسی شخص سے پوچھ لیں, وہ سب بیانات دیں گے. مطلب گورنر شاہ فرمان صاحب فرما رہے ہیں, کے پی کے سے وہ فرما رہے ہیں کہ جی وہ لیڈرشپ ہم نے غلط فیصلے کی, ٹکٹ غلط دیے. اچھا جی, اس کے بعد علی امین گنڈاپور کہہ رہے ہیں ان کا ایک الگ بیان ہے, عمران خان صاحب کا الگ بیان ہے, سی ایم کا الگ بیان ہے, سب اپنے اپنے بیانات دے رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار مجھے نہیں پتا اس سے پوچھ لو یا اس سے پوچھ لو. تو یہی پرابلم
پرابلم ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں سب آتا ہے, ہمیں سب پتا ہے. اب جب یہ کہہ تو بیٹھے سب آتا ہے سب پتا ہے, لیکن اب وہ سب کچھ ہو نہیں پا رہا. آج بھی جب تقریر کی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی یورپ کا کوئی ملک ہے اور جس میں عوام رہ رہے ہیں کوئی افریقہ کا ملک ہے. میں ذرا ایک جملے کی اجازت صرف آپ سے اور لوں گا, وہ یہ بات ہے, مسئلہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این اچھا سیل کر رہی ہے, اتنی بات بنی نہیں ہے جتنی بات انہوں نے بیچ دی ہے, اور پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جتنی بنی ہوئی تھی وہ اتنی بھی جو ہے وہ ایسا لگتا ہے خراب ہو گئی. اچھا, کوئی بھی کے پی کے میں کسی نے ریزائن دیا اور شرم حیا کر کے الزامات ایک دوسرے پرائم منسٹر صاحب نے لے لیا ہو کوئی ریزائن ان سے کسی سے لے لیا ہو کہ بھئی آپ ہارے, اپنے مین 17 گڑھوں میں ہارے ہیں. یعنی شاہ فرمان صاحب نے پشاور کا ٹکٹ دیا تھا, وہ ہار گئی. شاہ فرمان صاحب, محمود خان, شاہ فرمان, شہرام ترکی, عاطف خان, بنگش اور سر گورنر کی تو سیاست میں انوالومنٹ ہی نہیں ہوتی. گورنر بتا رہے ہیں کہ ہم نے ٹکٹیں غلط دے دی. یعنی خدا کا خوف کرے کسی ایک نے کوئی اپنے اوپر ذمہ داری لی ہو تو کیا نہیں. ان سے جب ذمہ داری کی بات آتی ہے کہتے ہیں مہنگائی, اور مہنگائی کس نے کی ہے؟ عمران خان صاحب تو ڈینائل میں, وہ کہتے ہیں ٹکٹیں غلط. عمران خان صاحب کو نہیں پتا بیڈ پرفارمنس ہے. ویسے میں آپ کو جو سب ایک چیز بتا دوں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت ہے, معیشت ڈوبتی ہوئی ہے, لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے, تو وہ نہیں عمران. میں چوئی صاحب ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ ہے کہ کچھ روز قبل میری مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی, اور میں کوئی اس ملاقات میں 2-3 دفعہ ایفرٹ کی کہ یہ سمجھ سکوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے صرف مسکراتے ہوئے دونوں دفعہ میرے اس سوال کا جواب کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ مارچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں, صرف یہ دیا کہ صاحب ٹھیک ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے ان کے معاملات زیادہ بہتر ہیں اور وہ چپ ہیں, لیکن اور نون لیگ کے اتنے بہتر نہیں ہے جتنے انہوں نے دکھا دیا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرور. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. سنا سے یہ فرمائیے, گورنمنٹ کے پاس آپشن کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کے پاس آپشن میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے. آئی تھنک انہوں نے اپنے لیے روم ہی نہیں چھوڑا ہے کوئی آپشن بنانے کے لیے, کیونکہ خان صاحب کی انا اور ضد کے آگے تو کوئی آپشن ہو نہیں سکتی نا. ابھی بھی جو خان صاحب نے اپنی ڈیفیٹ کو نہ ماننے کا جو اقرار کیا ہے اور نہیں مان رہا, میں نہیں مانتا, وہ تمام تر چیزیں اسی بات کا اندیا دیتی ہیں کہ یہ نہیں بدلیں گے. اور دیکھیے, جو سچ کی روایت ہے جس کو ہم قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, یا بھٹی صاحب اپنی کوشش کرتے ہیں, میں اپنی کوشش کرتی ہوں, آپ اپنی کوشش کرتے ہیں, سچ کو سننے والے میں بھی حوصلہ ہونا ضروری ہے. یہاں پر سچ سننے کا حوصلہ بھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ سچ کہاں کہاں کمپرومائز ہوتا ہے. مطلب کیا میڈیا میں کیا لوگوں کو کمپرومائز نہیں کیا گیا؟ کیا سچ بولنے دیا گیا ہے؟ کیا سچ کے ساتھ کوئی کھڑا ہو سکا ہے کہ سچ کے خلاف, مطلب جھوٹ کے خلاف کوئی سچ آج تک ٹکا ہے؟ تو جب جھوٹ زیادہ اونچا ہو جائے, جو خان صاحب کا ہے, تو سچ کہیں مانگ پڑ جاتا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مطلب میں اگین, یہ بھٹی صاحب اور شیخ رشید صاحب تو ظاہر ہے فال نکال لیتے ہیں, فیوچر کی بات بھی کر دیتے ہیں, آپ کب ٹوکیں گے ان کو پتا ہے, اور شیخ رشید صاحب بتا دیتے ہیں کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. لیکن میری انٹیلیجنٹ گیس یہی ہے کہ مطلب جو اس وقت حالات لگ رہے ہیں کہ خان صاحب کا جانا ٹھہر سا گیا ہے. اب یہ کب ہوگا, آیا 3 مہینے بعد ہوگا, 6 مہینے بعد ہوگا, لانگ مارچ کے بعد ہوگا, عدم اعتماد سے ہوگا, یہ دیکھنا باقی ہے. ویسے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ وجہ کیا ہے عمران خان صاحب کے جانے کی؟ دیکھیے, لیک آف پرفارمنس از کی. اور دیکھیے, میں یہی بات بولتی ہوں کہ آپ نے صحافت کو اس طرح مروڑ توڑ لیا جس طرح آپ چاہتے تھے. آپ نے میڈیا پہ وہ سب چیزیں کر لی جو آپ کرنا چاہتے تھے. آپ نے اکانومی کے ساتھ وہی کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے. آپ نے خسارے کے ساتھ وہی کیا جو آپ کرنا چاہتے تھے. آپ نے ہر چیز کو اپنے حساب سے کیا, اپنی ٹیم بنائی, اپنی کابینہ بنائی, اپنے لوگوں کے ساتھ ٹکے کھڑے رہے. پرابلم یہی ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ غلط کر رہے ہیں. کوئی مطلب ایک احساس نہیں ہے کہ یار ہماری پور گورننس ہے, ہماری لیک آف پرفارمنس ہے. مطلب حماد اظہر صاحب گیس نہیں دے سکتے, وہ سینٹ کے اوپر فلور کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے ہیں 3 دفعہ دن میں گیس آئے گی. کیا 3 دفعہ آ رہی ہے؟ اور ان سے سوال پوچھے تو کہتے ہیں جی میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو وہ نہیں کہا تھا. یہ اگین پی ٹی آئی والے تو ان میں تو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں. اور جن کو یہ احساس سے ذمہ داری نہ ہو اور احساس سے غلطی نہ ہو, ان سے تو ظاہر ہے میرا خیال ہے ڈکٹیشن جو دیتے تھے وہ تو ویسے ہی مطلب نا اہل تھے, اب ڈکٹیشن لینے والے بھی نا اہل ہو گئے ہیں. تو کم از کم کوئی ڈکٹیشن لینے والا تو صحیح آ جائے. صحیح. عادل صاحب دیکھیں, اب نا 2 ہی آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس. ایک تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلی توڑ دیں تو اگلے الیکشن ہو جائیں گے. اپوزیشن کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک تحریک عدم اعتماد پیش کر دیں, کامیاب ہو جائے گی, اس کے بعد گورنمنٹ چلی جائے گی. اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو آپ 5 سال پورے کرنے دیں گورنمنٹ کو, اور اس کے بعد اگلے جو الیکشن ہو جائیں وہ ایک ساری پارٹیز کی طرف سے ایک شورٹی بانڈ ہو جائے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا, تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ. اب کیا آپشن آپ کو فیزیبل؟ مجھے لگتا ہے, میرا خیال ہے کہ ان تینوں آپشنز میں اگر کوئی آپشن
آپشن سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیبل پر رہے گا وہ یہ رہے گا شاید نوئنگ خان صاحب کہ شاید خان صاحب خود ہی جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیں, خود ہی چلے جائیں, کیونکہ وہ اس چیز کا انتظار نہیں کریں گے کہ عدم اعتماد ان کے خلاف لے کے آئیں اور وہاں سے وہ اگر وہ نہیں توڑتے تو پھر پلان بی اور پلان سی تو موجود ہے, بلکہ ڈی ای ایف بھی موجود ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی, بے روزگاری اور آگے بھی کوئی ایسی ہوپ نہیں نظر آ رہی, اور اگلا اسپیل مہنگائی کا بہت خوف. جی ہاں, کیونکہ آپ نے منی بجٹ پاس کرنا ہے, اس کے بعد جو چیزیں ہونی ہیں آپ نے بہت سارے جو انسینٹیوز دیے ہیں وہ ہٹا لینے. لیکن دیکھیں آپ دو چیزوں پہ غور کریں, ایک طرف وزیر اعظم کو چیلنج ہے 17 سیٹوں کا کے پی کے کا الیکشن ہارنے کا, دوسری طرف کل گزشتہ روز ایک انٹرویو دیا فیصل واڈا صاحب نے, بڑی دلچسپ گفتگو کی. انہوں نے کہا 3 وزیر گئے بات چیت کرنے کے لیے, ان میں سے وہ 3 بجائے خان صاحب کا کیس پریزنٹ کرنے کے یا پی ٹی آئی کا کیس پریزنٹ کرنے کے اپنی سیریاں دے کے آ گئے. پوسٹر بوائے بھی ہیں اس کے اندر اور دوسرے بھی ہیں اندر. اب وزیر اعظم کے پاس نہ فیڈرل منسٹرز ان سے کنٹرول ہو رہے ہیں اور نہ لوکل باڈیز کے معاملات کنٹرول ہو رہے ہیں. اس کا مطلب بہت ساری چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں. خان صاحب کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا, جو فگرز جو ڈیٹا ان کو ایرسٹوٹل نے دیا تھا کہ جی آپ یہ سب کچھ کہہ دیں کہ دنیا میں آج بھی وہ اگر آپ سوچیں شروع میں انہوں نے کیا بیان دیا, پرسوں الیکشن جب ہارے 2-3 دن پہلے, تو کیا کہا مہنگائی کی وجہ سے ہم الیکشن ہار گئے, فوراً وہ بیان واپس لے کے آپس کی لڑائی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر مہنگائی کی پلی ہم نے لی تو پنجاب میں پھر 3 مہینے بعد جو الیکشن ہونا ہے اس کو اپوزیشن بیس بنائے گی. منی بجٹ بھی اس لیے رک گیا نا, 22 تاریخ کو انہوں نے پیش کرنا تھا, اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے آئی ایم ایف نے آپ سے کرانا ہے نا, وہ تو وجہ یہ ہے کہ آج اگر آپ منی بجٹ پاس کر لیتے ہیں تو آپ سارے بلدیاتی الیکشن ہار جائیں گے. تو وزیر اعظم صاحب کو سمجھایا کہ بھائی جان اگر الیکشن ہم نے جیتنا ہے تو اس کو روکیں, کیونکہ یہ جو سپیل آئے گا پھر اس کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی جگہ. تو یہ چیلنجز ہیں اوپر سے نیچے تک, ٹاپ ٹو باٹم کرائسس. آپشنز کیا ہیں سر؟ عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. اپوزیشن کے اندر اتنی جان ہے کہ عدم اعتماد پیش کر تو پھر بالکل اس وقت جو اپوزیشن ہے نا, یہی تو دکھ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کی نااہلی اور کاہلی اور سستی اور نالائکی اور اس میں مقابلہ ہے کہ کون زیادہ. اپوزیشن کس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے؟ کوئی اس کو گھر بھجوائے, ہمارے پلیٹ میں حلوہ رکھے اور پیش کر دے, پھر ہم آئیں اور ارسطو اور وہ فارمولا ریس کے سب سے بڑے چیمپئن زرداری صاحب, جمہوریت کے مائی باپ, انہوں نے کہا اس کی چھٹی کرواؤ, تو پھر ہم بات کریں گے. تو جس عمران خان کو میں جانتا ہوں, جتنے وہ اپنے اس اقتدار کے لیے کمپرومائز کر چکے ہیں, یعنی جتنا انہوں نے یو ٹرن لیے ہیں, وہ آخری لمحے آخری سیکنڈ تک انجوائے کریں گے. ان کے خلاف عدم اعتماد ہو بھی جائے گی تو وہ کوشش کریں گے مقابلہ. 2 گھنٹے اور گزر, ہاں 2 گھنٹے اور گزر نہیں جاتا کوئی. ہمارے دکھ تو یہی ہے نا, اور یہی دکھ ہے کہ جو وہ امام خمینی پہلے قائد اعظم ثانی تھے, پھر امام خمینی تھے بن گئے, پھر رہبر بن گئے, پھر قائد بن گئے, اور صرف انہوں نے ایک اعلان نہیں کیا کہ پاکستان میں نے بنایا ہے, نواز شریف صاحب نے, باقی سب کچھ انہوں نے کیا. اس وقت ہمارے باپ دادا سارے سوئے ہوئے تھے, یہ اکیلے جاگ رہے تھے, ان کے باپ دادا اور یہ, تو انہوں نے پاکستان بنایا. وہ جو جب اس طرح کرتے ہیں کہ یا صادق صاحب کہتے ہیں میرے چہرے کو دیکھو, میرے چہرے پہ کیا لکھا ہے, یہ صرف دکھ ہے. اچھا جب آئے تھے خوش نہیں تھے, اب جو جا رہے ہیں واپس تو پھر خوش ہے, اس کا مطلب یہ کوئی میسیج لے کر جا رہے ہیں جو خوشی والا. عمران خان صاحب کو تو آپ سمجھتے ہیں نا سلیکٹڈ ہے اور سلیکٹر لائے ہیں, یہ جعلی مینڈیٹ ہے, حالانکہ اسی میں بیٹھے اسی میں کھا رہے ہیں, وہ تو چھوڑ دیں. آپ نے تو ہمیں ایک معیار سیٹ کیا کہ اب کی بار نہیں ہوگا, تو وہ اب کی بار بھی وہی ہو رہا ہے جو ہونا. سر صاحب یہ فرمائیے کہ جائیں گے کیسے؟ آپ نے کہا نا کہ ان کا جانا ٹھہر گیا, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو جانا ٹھہر گیا یہ ہوگا کیسے؟ فیزیبلی اس کی فیزیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیے عدم اعتماد از مائی مطلب بیسٹ بیٹ, اینڈ آئی تھنک دس از اینی ونز بیسٹ بیٹ, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل بھی یہی ہے, اور اگر یہ ان کے لوگوں کو نہیں پریشرائز کیا جاتا. دوسری بات آئی تھنک بہت امپورٹنٹ جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھیں یہ حکومت میجورٹی میں نہیں ہے, اس کے اتحادی اس کو میجورٹی میں بناتے ہیں, اور بہت مارجن کم ہے. تو ایک اتحادی کو پیچھے ہٹنا ہے, چاہے وہ پنجاب میں ہٹ جائے, چاہے وہ سندھ میں ہٹ جائے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے وہ کافلی ہو. اب آئی تھنک بیٹس آر آن کہ کس کو یہ سگنل جاتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, کیونکہ ایک اتحادی ہٹائے گا کون ان کو, اور یہ بس اتحادی کو ہٹائے گا کون؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحادی کو فائدہ اس گورنمنٹ کے ساتھ ہے. دیکھیے میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کا جو سب سے بیسٹ اس وقت اگزامپل ہے, اور جو بیسٹ ہمیں ایک چیز سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ خان صاحب سب کا فیس نہیں بن سکتے. ہر بندہ ایک انڈیپینڈنٹ
مطلب وہاں پہ کھڑا تھا, خان صاحب کا فیس اس کو نہیں جتا سکا, پاکستان تحریک انصاف سے تعلق اس کو نہیں جتا سکتا. یہ لیسن کاف لیگ کے لیے بھی ہے, یہ لیسن متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ہے. پاکستان تحریک انصاف اب آپ کے لیے ایک بیگیج بن گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف از ناٹ, خان صاحب از ناٹ سیلیبل اینی مور, ہی از ناٹ دی اونلی سیلیبل کموڈٹی. تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے, میرا خیال ہے کاف لیگ کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی, اور ہم نے 2013 میں 2018 میں ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ یہ کو محسوس ہو رہا ہے کچھ ہونے والا ہے؟ جی ہاں, وقت کا تعین کرنا مشکل ہے, کچھ ہونے والا ہے, یہ پوری قوم کو محسوس ہو رہا ہے, کیونکہ اگر کچھ نہ ہونا ہوتا تو وزیر اعظم بلدیاتی انتخابات کے لیے اتنے پریشان نہ ہوتے. کچھ تو ہے جس کی پردہ داری, لیکن اب وہ ہارے ہیں تو ظاہر ہے ان کو پریشان تو ہونا چاہیے. نہیں, لیکن یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ وہ 17 ڈسٹرکٹ ہیں جس میں انہیں جیتنا تھا, اگر وہ وہاں ہارے ہیں تو یقیناً جو ہے کچھ ہونے والا ہے. دیکھیے ایک ہی ہے, یعنی ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ جو کہا ہے کہ اتحادی وہ ہیں جو زلزلے سے پہلے اڑ جانے والے پرندے, اور انہوں نے 50 حکومتیں بھگتا چکے ہیں, تو لہٰذا یہ الحمدللہ اگر اڑیں گے تو وہ کچھ ہو جائے گا. ورنہ جتنا پھیلایا جا رہا ہے نا, کوئی شک نہیں کہ ملک کس صورتحال میں ہے. یعنی بقول اشفاق حسن صاحب کہ پہلے ہم ڈیفنس بجٹ اپنے اخراجات سے کرتے تھے, اب 55% ڈیفنس بجٹ بھی باہر کا کرتے ہیں. اب تو قرضے اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ ملک فیزیبل نہیں رہا, یہ وقت ختم ہو گیا. جس ملک کا ڈیفنس بجٹ قرضوں پہ ہو تو حالات تو خراب ہیں, لیکن کیا ہونا ہے یہ ابھی کھلنے والا ہے. آپ نے گفتگو فیصلہ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.